अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इससे पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रायल के दौरान एविडेंस होती है, और मैंने आपको ये आइडिया भी दिया था कि जो भी पार्टी असर्ट करती है इट हैज़ टू प्रूव इट एज वेल बिफोर द कोर्ट। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पार्टी के ऊपर रहता है जो कोर्ट से कोई ना कोई चीज़ जो है वो लेने आती है, अपनी फेवर के अंदर डिसीजन मांग रही होती है, देन इट हैज़ टू प्रूव इट एज वेल। सिंपल सा रूल है कि उस पार्टी ने वो बर्डन डिस्चार्ज करना है जो कि अपना क्लेम लेकर अदालत के अंदर आई है। और मैंने कहा था, ये भी बताया था कि ऐसी पार्टी जब कोर्ट के अंदर आएगी, अगर वो क्रिमिनल मैटर है तो वो बर्डन डिस्चार्ज करेगी, अगर वो सिविल मैटर है तो वो ओनस डिस्चार्ज करेगी। मैंने ये भी बताया था कि बर्डन कांस्टेंट रहता है हमेशा, और ओनस जो है वो शिफ्ट होता रहता है पार्टीज़ के ऊपर। जैसे जैसे क्लेम इंट्रोड्यूस करते जाते हैं वैसे वैसे ओनस उनके ऊपर शिफ्ट भी होता रहता है। और इसके लिए जो पार्टी असर्ट करती है वो एग्जामिनेशन इन चीफ लीड करती है, और फिर दूसरी पार्टी को मौका दिया जाता है कि आप इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर लें। अगर आपको लगता है कि ये गलत बात कर रहा है या विटनेस अगर गलत बात कर रहा है तो आप इसको क्रॉस एग्जामिनेशन में नेगेट कर लें। और इसी तरह थर्ड कंसेप्ट ये है कि अगर एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि जिस पार्टी ने गवाह पेश किया है वो समझती है कि कोई ऐसा फैक्ट आ गया है जिसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप मुझे इसको री एग्ज़ामिन करने की इजाज़त दें। और अगर पार्टी को री एग्ज़ामिन करने की कोर्ट इजाज़त देती है तो जिस पार्टी ने प्रोड्यूस किया होता है वो उसको री एग्ज़ामिन भी सर्टन पॉइंट्स पे कर सकती है। लेकिन ये सारी बातें तो क्यूएसओ में तहरीर हैं, और उन्होंने एग्ज़ामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के आगे जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए हैं, और ये भी बताया है कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या होगी। लेकिन वहाँ पे कहीं आपको ये मैनर एंड मोड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस नहीं मिलता, और ये आपको मिलता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एविडेंस किसकी मौजूदगी में होगी, कौन रिकॉर्ड करेगा, किस तरह तहरीर की जाएगी, किन केसेस में किस तरह तहरीर की जाएगी, और उसके बाद कौन उसको साइन करेगा, कौन उसको एक्सप्लेन करेगा। और इसके अलावा ये जो प्रोविजंस हैं आपकी 353 से ऑनवर्ड शुरू हो रही हैं, ये आपके ऑलमोस्ट हर क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जो हैं सिर्फ यही अप्लाई होते हैं। लाइक इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मैजिस्ट्रियल या सेशन कोर्ट नहीं, बल्कि जहाँ पे भी एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, चाहे वो इंक्वायरीज़ हों, ट्रिब्यूनल्स हों, चाहे मिलिट्री कोर्ट्स हों, चाहे आपकी जो है एंटी करप्शन कोर्ट्स हों, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हों, नैब हो, जहाँ पे भी एक एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है उसके अंदर मोड एंड मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो है वो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से ही बोरो किया जाता है और वो ही फॉलो किया जाता है। सबसे पहले तो 353 आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट दे रहा है, वो ये कहता है कि कोई भी क्रिमिनल केस के अंदर जब एविडेंस रिकॉर्ड होगी तो वो एविडेंस सिर्फ और सिर्फ जो है मुल्ज़िम की मौजूदगी में रिकॉर्ड हो सकती है। और ये बड़ी नेचुरल बात है कि क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप जिसके खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं उसको तो सुनना चाहिए कि गवाह उसके बारे में क्या क्या रहा है, और जब तक वो सुनेगा नहीं उसको तब तक वो ना तो अपना डिफेंस दे सकेगा, ना ही कोई इम्प्रूवमेंट ऑन रिकॉर्ड ला सकेगा, ना ही उनको कन्फ्रंट करा सकेगा, ना ही उनको कंट्राडिक्ट करवा सकेगा। सो प्राइम रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी एविडेंस जो है वो एक्यूज़ की मौजूदगी के बगैर ना तो तहरीर हो सकती है और ना ही उसके ख़िलाफ़ यूज़ हो सकती है। दिस इज़ दी बेसिक प्रिंसिपल। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शन नंबर 1 तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक्यूज़ की हाज़िरी जो है वो डिस्पेंस विद हो जाती है अंडर सेक्शन 205 सीआरपीसी और 540 ए के तहत, अगर वो खुद ही ऑप्ट करता है तो उस वक़्त भी मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की थी कि प्लीडर सिर्फ उसकी जगह कोर्ट में मौजूद रह सकता है। और यहाँ आके आपको ये बात समझ आएगी कि प्लीडर वहाँ पे मौजूद होगा, सुनेगा, तो सिर्फ उसी सूरत में वो एक्यूज़्ड को डिफेंड करने के काबिल होगा। अगर यहाँ पर 205 या 540 ए के अंदर प्लीडर का जिक्र ना होता, किसी आम शख्स का होता, तो वो किसी भी तरह
ایویڈنس سننے کے بعد اس کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہ ہوتا. سو دس از دی ریزن وائی دی پلیڈر ہیز بین پریفرڈ بائی دی لیجسلیچر کہ آپ نے کیوں, اگر حاضری معاف ہوتی ہے تو اس صورت میں ایکیوز کی جگہ آپ کیوں صرف پیش ہو سکتے ہیں. سو یہ وہ ایکسیپشن ہے جہاں پہ ایکیوز کی غیر موجودگی میں بھی ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے, لیکن پلیڈر ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسا کہ ایکیوز جو ہے وہ خود موجود ہے. اور اسی طرح 354 آگے آپ کو بتا رہا ہے کہ جو مینر ہے وہ اگلی سیکشنز کے اندر جو دیا گیا ہے وہ اس کے اندر فالو ہوگا. آپ کا 355 جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی جو میجسٹیریل کورٹ ہے اس کے اندر جب بھی ایویڈنس ریکارڈ ہوگی تو وہ ایک میمورینڈم آف سبسٹانس آف ایویڈنس تحریر کی جائے گی. اب اس کا میمورینڈم آف سبسٹانس کا مطلب کیا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ایک دفعہ گواہ کے منہ سے ساری بات سن لے گی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, اور جس وقت وہ اپنا سارا بیان کر دے گا تو اس وقت کورٹ اس کا ایک سبسٹانس لکھے گی, اس کا ایک کرکس لکھے گی, وہ میٹیریل فیکٹس لکھے گی جو کہ اس مقدمے کی ڈسپوزل کے لیے یا ان کے فیکٹس کی انکارپوریشن کے لیے ضروری ہیں. میننگ دیر بائی کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ کورٹ گواہ کے منہ سے نکلی ہر بات لکھنے کی پابند نہیں ہے, بلکہ اس کا سبسٹانس لکھے گی اپنی جو ہے ایویڈنس کے اندر جو کورٹ سنے گی, اور پھر اس کو لکھنے کے بعد کورٹ اس پہ میمورینڈم جو ہے وہ تحریر کرے گی اور کورٹ اس کو خود سائن کرے گی, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو پھر ریکارڈ کا حصہ بنا دے گی. یہ اگر میجسٹیریل کورٹ ہے اور وہ میمورینڈم تحریر نہیں کر سکتی کسی بھی ریزن کے تحت, اور وہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہو, کوئی ایسی انیبلٹی ہو جس کی وجہ سے میمورینڈم جو ہے وہ کورٹ بائی ہینڈ تحریر نہیں کر سکتی, تو اس صورت کے اندر یہاں پر ہی اسی 355 میں یہ پروویژن ملتی ہے کہ کورٹ اس صورت کے اندر اپنی ڈکٹیشن سے وہ میمورینڈم تحریر کرے گی. پہلے تو ریزن تحریر کرے گی کہ وہ میمورینڈم کیوں تحریر نہیں کر رہی, اور پھر وہ اپنی موجودگی میں ڈکٹیشن کے تھرو اس میمورینڈم کو جو ہے وہ تحریر کروائیں گے اور اس پہ پھر اپنے دستخط کر دیں گے. یہ سارے میجسٹیریل کورٹ کے اندر جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ انہوں نے سبسٹانس تحریر کرنا ہے. 356 آپ کی سیشن کورٹس کو کور کر رہا ہے, اور اس کے اندر دو لینگویجز کی بات ہو رہی ہے, ایک انگلش کی اور دوسری جو لینگویج آف دی کورٹ ہے. ہم لوگ چونکہ پنجاب میں رہتے ہیں تو یہاں پہ جو لینگویج آف دی کورٹ ہے وہ اردو ڈکلیئرڈ ہے, جو کہ اس سیکشن کے اندر تحریر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیشن کورٹ کے اندر جتنی بھی ایویڈنس ہوتی ہے وہ دو لینگویجز کے اندر تحریر ہوتی ہے سائملٹینیسلی, نمبر 1 انگلش اینڈ نمبر 2 اردو, اور ان دونوں کے اندر سائملٹینیسلی تحریر ہونے کے بعد پارٹ آف دی ریکارڈ بنتی ہے, اور وہی ہے کہ اگر کوئی انکوائری بھی جو ہے وہ ان اوفینسز کی چل رہی ہے جو ٹرائیبل بائی سیشن کورٹ ہے تو اس کے اندر بھی یہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا, اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ سملر ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ ایکیوز کو ایکسپلین کرے گی. اگر ایسی لینگویج تحریر کر رہی ہے جو کہ ایکیوز کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس صورت کے اندر ایکیوز کو وہ پڑھ کے سنایا جائے گا اور اس کی لینگویج کے اندر ایکسپلین کیا جائے گا کہ کورٹ نے کیا تحریر کیا, اور اس کو سنوانے کے بعد پھر آگے جب آئے گا سیکشن 360 تو اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا یا 361 ہے غالباً, اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ ایکیوزڈ یا اس کے پلیڈر کو وہ سنوا کے اور اس کے بعد جو ہے کورٹ اس کو سائن کرے گی. اس کے علاوہ آپ کو جو میمورینڈم ہے وہ اسی کے اندر 356 کے اندر ہی آپ کو میمورینڈم بھی ملتا ہے, اور اس کی بھی وہی ریزنز ہیں جو آپ پہلے 355 میں دیکھ چکے ہیں کہ اگر میمورینڈم خود تحریر نہیں ہوتا تو اس صورت کے اندر وہ ریزنز لکھیں گے, اور اگر ریزنز کمپیلنگ ہے تو اس صورت کے اندر وہ اس کو ڈکٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ کے 357 جو ہے وہ لینگویج ڈیل کر رہا ہے, اور یہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر ڈکلیئر ہیں تو پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی زبان کو وہ لینگویج آف دی کورٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتی ہے.
پھر آپ کے 358 اور 359 آپ کو سرٹن اوفینسز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر چاہے تو وہی 355 56 والا پروسیجر بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ 360 بیسک ریکوائرمنٹ آپ کو دے رہا ہے کہ جس وقت بھی کوئی ایویڈنس تحریر کر لی جاتی ہے تو ایویڈنس تحریر کرنے کے بعد ایکیوز کی موجودگی میں، اگر وہ خود موجود ہے یا اس کے پلیڈر کی موجودگی میں، ایکیوزڈ کو وہ ایویڈنس پڑھ کے سنائی جائے گی، اور جس وقت پڑھ کے سنائی جائے گی اور ایکیوزڈ اگر اس کو، جو آپ لوگ شاید پریکٹس میں ہوں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ہر ایویڈنس کے نیچے ROAC لکھا ہوتا ہے، وچ مینز ریڈ اوور اینڈ ایڈمیٹڈ کریکٹ۔ میں نے پڑھ کے سنائی اور اس نے اس کو کہا کہ یہ درست ہے، تو وہ آپ کا ROAC جو ہے وہ آپ کا 360 اور 361 کے تحت جو ہے وہ آرڈرز کے اندر تحریر کیا جاتا ہے۔ کورٹ پابند ہے کہ جو بھی ایویڈنس تحریر کر رہی ہے، چاہے وہ کراس ایگزامینیشن ہو، چاہے وہ آپ کی ایگزامینیشن ان چیف ہو، دونوں صورتوں کے اندر ملزم کو اگر سمجھ نہیں آ رہی اس کی زبان میں، تو اس صورت میں لینگویج آف دی کورٹ یا تو انگلش ہے یا اردو ہے، تو اس صورت کے اندر ایکیوز کو اس کی زبان کے اندر بھی سمجھانے کی کوشش کرے گی۔ اور یہی سیکشن آپ کو کہتا ہے کہ اگر وٹنس جو ہے وہ اس کو کریکٹنس کو چیلنج کر دے کہ یہ بات میں نے نہیں کی، تو اس صورت کے اندر کورٹ جو ہے اس بات کا الگ سے اس کو کریکٹ نہیں کرے گی جہاں پہ وہ اعتراض کر رہا ہے، بلکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ایویڈنس اس وٹنس کو جس کو وہ سنایا جا رہا ہے بیان، اور وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر آپ کا 360(2) یہ کورٹ کو آپشن دے رہا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اس کا ایک الگ سے میمورینڈم جو ہے اس کو تحریر کرے گی اور اس کی جتنی آبجیکشن ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دے گی، اور پھر کورٹ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ کورٹ اپنی اس سٹیج کے اوپر آبزرویشن بھی دے سکتی ہے کہ جو اس نے اعتراض کیا وہ درست ہے یا غلط ہے، یا جو اس نے بولا تھا میں نے وہی تحریر کیا، اور اب یہ رونگ ایڈوائس کے اوپر یا کسی اور ریزنز کی وجہ سے یہ شخص جو ہے جان بوجھ کے یہ کام کر رہا ہے۔ اور یہی ریزن ہے کہ 360(2) کے اندر کورٹ جو ہے اس کو یہ آپشن دی گئی کہ آپ اس کو کریکٹ نہ کریں، کیونکہ یہ لیجسلیچر کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کوئی وٹنس ایسا بلنڈر کر سکتا ہے جس کو وہ سبسیکوینٹلی سوچتا ہو کہ غلطی ہو گئی، اور وہ انڈر دی گارب آف ناٹ ریکارڈنگ آف کریکٹ اسٹیٹمنٹ اس کو ڈینائی کر سکتا ہے۔ تو کورٹ کے لیے یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ بات یاد ہوگی کہ جو بھی کورٹ ایکٹ کر رہی ہے اس کو ایک پریزمپشن آف کریکٹنس حاصل ہے، اور اگر کورٹ کی تحریر کو کوئی ڈینائی کرے گا تو اس کو پروو کرنا پڑے گا کہ اس نے کن بنیادوں پر وہ بات کی، لیکن جو تحریر کیا گیا وہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ بالکل ٹھیک تحریر کیا گیا اور کریکٹلی ریکارڈڈ ہے ایز پر دی ڈیپوزیشن آف دی وٹنس۔ سو یہ ریزن ہے کہ 360(2) کے اندر کورٹ کو یہ بھی پاور دے دی گئی کہ آپ اس کو سیپریٹلی میمورینڈم کے تھرو ریکارڈ کریں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد آپ اپنی آبزرویشن بھی دے دیں، جو کہ کورٹ دونوں صورتوں میں دے سکتی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ واقعی غلطی ہوگی کوئی لفظ سننے میں، یا کورٹ یہ بھی آبزرویشن دے سکتی ہے کہ یہ جان بوجھ کے کوئی ڈس اونیسٹ امپروومنٹ کرنے کے لیے یا کسی ایسے فیکٹ کو جو فیوریبل ٹو دی ادر پارٹی ہے اس کو نگیٹ کرنے کے لیے یا کنسیل کرنے کے لیے جو ہے وٹنس نے یہ سمر سالٹ کیا ہے۔ سو یہ میمورینڈم بھی وہاں پہ کورٹ الگ سے تحریر کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو 361 میں وہی باتیں ملتی ہیں جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر ایکیوز ہوگا اس کو ایکسپلین کیا جائے گا، اور اگر پلیڈر ہے تو اس کو ایکسپلین کیا جائے گا ان کی زبان کے اندر جو وہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جتنا میمورینڈم، آپ کا جتنا بھی پروسیجر آف مینر اینڈ موڈ آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہے ان اینی کرمنل ٹرائل، وہ آپ کا یہاں سے 353 سے لے کے 361 تک جو ہے وہ تحریر ہے، اور پھر 363 جو ہے وہ ڈیمینر آف دی وٹنس کو ڈیل کرتا ہے کہ کورٹ کسی بھی وٹنس کو
جو ہے وہ تحریر کرتے ہوئے اس کے تاثرات لکھ سکتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک وٹنس ہے، وہ گھبرایا ہوا ایویڈنس دے رہا ہے اور کورٹ کو اس کی باتوں سے ہی لگ رہا ہے کہ وہ سٹوری میک اپ کر رہا ہے، یا فار ایگزامپل کراس ایگزامینیشن ہو رہی ہے اور وہ سرٹن کویسچنس پہ جان بوجھ کے فیکٹس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کسی بات کے اوپر اس کے جیسچرز ایسے ہیں جو کورٹ ازیوم کرتی ہے کہ یہ ڈیٹرنس والے ہیں، یا کورٹ سمجھتی ہے کہ اس پہ وہ گھبرایا، یا اس پہ اس کی بات جو ہے وہ جان بوجھ کے ایسے جھوٹ لگی۔ تو یہ ساری آپ کو 363 کے اندر کورٹ کو یہ پاور دی گئی کہ وہ نہ صرف ایویڈنس ریکارڈ کرے بلکہ جو فزیکل شخص سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے ڈیمنر کے بارے میں بھی اپنی آبزرویشن جو ہے ریکارڈنگ آف ایویڈنس کے اندر دے سکتی ہے۔